أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الرحمن مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان توجهنا خراب کر میری سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैन दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसानुन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबक़रिय्यिन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ हफ्ता बरोज़ सैटरडे ठीक है जी सूरह रहमान की तिलावत की गई है। उम्मीद करते भी हैं नहीं भी करते हैं, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि तर्जुमा भी हो जाए। हमारा इरादा था एक नशिस्त में तर्जुमा भी हो जाए, तिलावत भी। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि मग़रिब से पहले पहले सारा हो जाए या दूसरी नशिस्त में भी हो सकता है, दूसरे पार्ट में किया जाए। तो सफ़ा नंबर 479 है 16 लेने वाला नाज़िला कुरान जो है, और 480 और 481 3 सफ़ात पर 78 आयात पे मुश्तमिल है। रहमान अल्लाह का नाम है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने अपने रहमान नाम आगे डिटेल भी बताएंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह ताला ने रहमान से शुरू किया, वो रहमान ही है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला के नाम रहमान को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम नहीं जानते रहमान क्या होता है। जैसा कि सूरह फुरक़ान, ठीक है, क़ालू अमर रहमान क़ालू अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़्ज़ादम 2560 में गुज़रा है। ऐसा मालूम होता है कि रहमान के नाम से उन लोगों को चिढ़ थी, समझे। जैसे कारी साहब के नाम से चिढ़ हो, मुग़ल भाई के नाम से चिढ़ हो, किसी को किसी के नाम से चिढ़ होती है ना।
سمجھ آئیے، یا میرا نام کسی اور کا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے تو پھر ان من گھڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اسی اللہ تعالیٰ کا نام جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بھری ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں رزق، اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اولاد یا کوئی اور نعمت دے سکے، اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ سننا زبردستی نہیں سنانا ہم نے، جو سنے گا پیار محبت سے سنے۔ جاؤ۔ علم القرآن، علم اس نے تعلیم دی، القرآن قرآن کی، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ان کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ترجمہ لفظی بھی اور بامورا تقریباً آسان سے ہے۔ علمہ البیان، علمہ سکھایا اس کو، البیان علمہ سکھایا اس نے، یعنی اللہ نے، ہو اس کو یعنی انسان کو، البیان بولنا، کیا کرنا؟ بیان کرنا، بولنا، اسی نے اس کو واضح کرنا سکھایا۔ بیان کا معنی واضح کرنا بھی۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس سورج، والقمر اور چاند، آنکھیں باندھ ادھر، اور بحسبان حساب کے ساتھ ہیں۔ سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک ترتیب سے اور نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور تارے، ستارے وغیرہ، والشجر اور درخت، یسجدان سجدہ کر رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بیلیں کیا لکھا؟ سجدہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ فرمایا کہ تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل 44۔ اور یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرما ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء اور آسمان رفعها اس نے بلند کیا اس کو، ووضع اور قائم کر دی، رکھ دی، یعنی المیزان میزان، اور اسی آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کیے۔ ترازو سمجھتے ہو؟ کانٹا ڈیجیٹل بھی ہوتا ہے آج کل۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا کہ تم نہ تم خلل ڈالو، زیادتی کرو، یعنی فی المیزان میزان میں، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، تولو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ٹماٹر پیاز صحیح تولو، صحیح بیچو خریدو، ہمیں ولا اور نہ تخسروا خسارہ کر کے دو، نقصان دو، کم کر کے، یعنی المیزان میزان میں، ترازو میں، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ سمجھ آئی؟ 5-6 شاپر پہلے بھرے ہوتے ہیں، چکر چلایا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے وہ اچھے ڈالتی تو شاپر بے شمار رکھے ہوتے ہیں، ان میں شاپر رکھتا ہے، وہ ادھر سے خراب والا پکڑا دیتا ہے۔ مسلمان ہے نا، ایسا نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، سمجھ آ رہی بات؟ والارض اور زمین، وضعها اس نے رکھ دیا اس کو، للانام مخلوقات کے لیے، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام خوشوں والے، اسی میں میوے اور کھجور کے گابھوں والے درخت بھی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، والحب اور غلے، ذو العصف بھس والے، والریحان اور خوشبودار پھل، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، رَبِّكُمَا اپنے رب کی تم دونوں، تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، انسان اور جنات۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پہلی دفعہ ہے
خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے کالفخار ٹھیکری کی طرح اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وخلق الجان من مارج من نار انسان کس سے پیدا ہوا مٹی اور جنات وخلق الجان اور اس نے پیدا کیا جن کو من مارج شعلے والی من نار آگ سے آگ کے اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا انسان مٹی سے جنات آگ سے فرشتے نور سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تُكَذِّبَان تم دونوں جھٹلاؤ گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین رب ہے دو مشرقوں کا ورب المغربین اور رب ہے دو مغربوں کا دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے مشرق دراصل افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے سمجھ آ رہی چونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے ربکما اپنے رب کی تم دونوں تکذبان تم اس کا صرف بامورہ ترجمہ ہوگا اس آیت کا اب بتاؤ کہ تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو یلتقیان کے دونوں باہم مل جائیں سمجھ آئی اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بینہما برزخ لا یبغیان بینہما برزخ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے برزخ کا معنی پردہ لا یبغیان نہیں تو وہ تجاوز کرتے آگے بڑھتے پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے سفید کالا وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں یا سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دریا یا سمندر ہیں سمجھ آئی دیکھا ہوا صاحب نے ویڈیو میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یخرج منہما نکلتے ہیں ان دونوں سے اللؤلؤ موتی والمرجان مرجان بھی دون اور مونگے کیا ہوتے ہیں ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ الْجَوَارُ اور اسی کے لیے ہے جہاز جوار مطلب جہاز المنشآت اور اونچے اٹھے ہوئے سمجھے فی البحر سمندر میں کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح سمجھ آئی اعلام مطلب پہاڑ اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں ادھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کل من علیہا فان کل من علیہا سب کے سب جو اس پر ہیں فان فنش فنا ہونے والے ہیں اس زمین میں جو کوئی ہے کیا ہوگا فنا ہونے والا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى اور باقی رہے گی وجہ ربک تیرے رب کی ذات ذو الجلال بزرگی والی والاکرام اور کرم والی اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الحمد للہ یرحمک اللہ یہدیکم اب بتاؤ کہ کلئی ہے نا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن یسألہ مانگتے ہیں اس سے من جو بھی فی السماوات والآسمانوں میں ہیں والارض اور زمین میں کل یوم ہر روز ہوا فی شأن وہ نئی شان میں ہر روز اللہ کی اپنی شان ہے بھائی آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں مانگتے ہو کہ نہیں مانگا کرو جمیل سے جا کے مانگ رہے ہو وہ ہر روز کسی شان میں ہے یعنی ہر روز اور ہر آن وہ اپنی کائنات کی ایک منٹ ادھر یہاں بھی آؤ اعوذ باللہ من الشیطان
آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے، یعنی ہر روز اور ہر آن وہ اپنی کائنات کی تدبیر اور اپنی مخلوقات کی حاجت روائی میں اپنی کسی نہ کسی شان یا صفت کا مظاہرہ فرماتا رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو بوجھو، اے دو بھاری مخلوقوں، انسان اور جنات، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ اصل عربی لفظ ثقلان ہے جس کے معنی ہے دو بھاری چیزیں، اور اس سے مراد جنات اور انسان ہیں، کیونکہ یہی دو مخلوقات ہیں جنہیں اس کائنات میں عقل و شعور کے علاوہ مکلف بننے کی صلاحیت بخشی کی گئی ہے۔ یہاں فارغ ہونا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کائنات کے دوسرے امور انجام دے رہے ہیں، اور ابھی حساب لینے کی طرف توجہ نہیں ہے، نہیں متوجہ نہیں ہوئے، لیکن وہ وقت قریب آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ حساب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ واضح ہے کہ آگے آیت نمبر 44 تک دوزخیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ فقرہ ہر جگہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ہولناک انجام کی جو پہلے سے خبر دے رہا ہے وہ بذات خود ایک نعمت ہے، اس کو مت جھٹلاؤ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ کیا اس انجام سے باخبر ہونے کے بعد بھی تم نعمتوں کو جھٹلانے کا رویہ جاری رکھو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یا معشر الجن، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم نکل بھاگو، من اقطار، کناروں سے، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، فانفذوا، تو بھاگ نکلو، لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان، مگر ساتھ ایک روز زور کے، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، تو اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو تو پار نکل جاؤ، تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے، مکمل بروڈ جیکٹ پہن کے جانا پڑے گا، سمجھ آئیے؟ ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے پاسپورٹ، ایک زمین سے دوسری زمین کے لیے کوئی شرائط، آسمان پہ جانے کے لیے شرائط، چاند پہ جانے کے لیے شرائط، بہت مہنگا خرچہ ہے چاند پہ، سورج پہ، ایک آسمان دوسرے آسمان پہ جانے کے لیے غریب بندہ جا سکتا ہے، اور پاور چاہیے، کوئی آئنسٹائن ہو، بل گیٹس ہو، چودھری ریاض ہو، فلاں فلاں ہو، امیر بندے ہوں، کروڑوں روپے، لاکھوں، اربوں، بلین شلین ہو، وہ جائے گا نا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہر بندے کے پاس میں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی باز پرس اور عذاب سے بھاگ کر کہیں اور چلے جاؤ، یعنی نہیں جا سکتے، بھاگ نہیں سکتے، جاؤ، وہ واپس تھا صبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے کیا مراد ہے؟ انسان اور جنات۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یرسل علیکما، چھوڑ دیا جائے گا تم پر، شواظ، شعلہ، من نار، آگ میں سے، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تم دونوں مقابلہ کر سکو گے، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، تو جب پھٹ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ، تو ہو جائے گا، وَرْدَةً، سرخ، كَالدِّهَانِ، سرخ چمڑے کی طرح، تیل کی تل چھٹ کی طرح۔ غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يُسْأَلُ، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبی، اپنے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، کوئی انسان اور نہ کوئی جن،
پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، یعنی سوال و جواب اور حساب و کتاب کا مرحلہ تو اس وقت گزر چکا ہوگا جس میں ان لوگوں سے حجت قائم کرنے کے لیے سوالات بھی کیے گئے تھے، لیکن اب ان دو کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، کیونکہ اسے خود ہی معلوم ہے، اور نہ فرشتوں کو ضرورت ہوگی، کیونکہ جیسا اگلی آیت میں آ رہا ہے مجرم لوگ اپنے چہرے کی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ پہچانے جائیں گے مجرم بِسِيمَاهُمْ، اس کو بِسِيمَاهُمْ، توجہ فرمائیں توجہ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ پہچانے جائیں گے مجرم بِسِيمَاهُمْ اپنے چہروں کے ساتھ، وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نواسی تو پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، سمجھ آئی نے، انسان نے پتر بن گرو۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، فرشتے پکڑیں گے اس طرح، مثال دے رہا ہوں، اور ادھر سے پکڑیں گے اور پاؤں ادھر لے، پاؤں سے پکڑیں گے خیزان کو، اگر باز نہ آیا انسان کا بچہ نہ بنا، اس طرح پکڑیں گے فرشتے۔ انسان بننا ہے، گناہ کے کام نہیں کرنے، غلط کام نہیں کرنے، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آج تو سر پھر رہے ہیں نا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، بے نمازی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں سب کے، میں کیا ہوں آپ کیا ہو سب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کو لے جائیں وہاں پہ کوئی پیے گا، اب بتاؤ کہ تم دونوں، ان کو دے دو، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، هَٰذِهِ یہ ہے جہنم، وہ جہنم، الَّتِي وہ جو يُكَذِّبُ جھٹلاتے تھے، بِهَا اس جس کو، المجرم مجرم، یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ مانتے ہو دوزخ کو؟ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یطوفون بینہ گردش کریں گے اس کے درمیان، و بینہ اور درمیان، حمیم کھولتے پانی کے، آن جو سخت گرم ہوگا، شدید گرم ہوگا اے سی کے، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آخری رکوع ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ اور واسطے اس کے جو ڈرے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان دو جنتیں ہیں، دو باغ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے متقی، اور جو اکثر دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے دو باغ ہوں گے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کا واقعہ بھی ہے، سمجھائیے اس کا واقعہ بھی ہے، وہ ڈرا اللہ سے، اور اس نے آیت پڑھی، قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے مجھے دو جنتیں دے دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذوات افنان ہری بری ڈالیوں والے، دونوں باغوں شاخوں سے بھرے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی دو باغوں میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے، سمجھ آئی۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، تجریان بہتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں، من کل فاکہۃ ہر قسم کے پھلوں میں سے ہیں، زوجان دو قسم، ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے، سمجھ آئی، فیمیل میل، دنیا میں بھی وہاں پہ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اب بتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش ایسے فرشوں پر، بطائنها ان کے استر، من استبرق موٹے تافتے کے ہوں گے، وجنى الجنتین اور پھل دونوں باغوں کے پھل توڑیں گے، دونوں باغوں کے دان قریب قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، یہ نہیں کہ پتھر مارنا پڑے گا، پتھر مار کے لانے پڑیں گے، او لمبی ڈنڈا مارنا پڑے گا، جنت میں ایسے پھل نہیں ہیں، خود آئیں گے، جہاں سے مرضی پکڑو،
سمجھ آئی؟ چوری نہیں ہوں گے وہاں پہ، تم لوگ چھپاتے ہو نا، چوری کرتے ہو آگے پیچھے، پھل شل انگور کسی کا توڑ لیا، یہ تو غلط کام نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے بستر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل چوکے پڑ رہے ہوں گے، ہر ٹائم فل ٹائم ایوری ٹائم فل انجوائے، فل فوڈ، فاسٹ فوڈ، ہر فوڈ ملے گا، ایوری فوڈ، اوکے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ فِيهِنَّ اس میں ان میں ہوں گے، فِيهِنَّ ان میں ہوں گی قاصرات جو کانے والیاں، الطرفی نگاہوں کو، جا یار جا ڈنڈو کی طرف نگاہوں کو، فِيهِنَّ ان میں ہوں گی قاصرات جو کانے والیاں، الطرفی نگاہوں کو، لم یطمثہن نہیں چھوا ہوگا ان کو، ان ٹچ موبائل دیکھا کبھی؟ ان ٹچ سمجھتے ہو بات؟ چپ، ان ٹچ قسم کی ہوں گی، ہو رہا ہے نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، والا جان اور نہ کسی جن نے، انہیں مستی ہونی نہیں زیادہ نا، ہوراں کی لوڑ ہے بھائی، سمجھ آئی نے؟ آج کل جانور بنے میں انسان بھی جانوراں نال پیار محبت شروع کی دیا نا، سمجھ آئی نے؟ سمجھ آئی نے کہ نہیں گل؟ اب انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، سمجھ آئیے؟ لڑکی کیسی تلاش کرتے ہو ہیں؟ یعنی شادی کے لیے ان ٹچ قسم کی تلاش کرتے ہیں نا ہم لوگ، اور اپنے آپ کو بھی ان ٹچ رکھا کرو نا، لڑکا خود بھی ان ٹچ رہے، نان ٹچ رہے، مطلب کیسے کرتے؟ وہ غلط کام نہ کرے نا، ہاتھ سے غلط کام نہ کرے، فلم ڈرامے دیکھتے کہ اپنی جوانی برباد نہ کرے، اور ضروری اب دوسری لڑکیوں کو دیکھتا رہے گا کہ وہ کیسی ہے، خود اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھو نا، خود بھی پاک دامن رہو، پاک دامن لڑکیوں کو بھی نکاح ملاؤ نا، سمجھ آئیے؟ ڈبل کام کرو، دو طرف بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جنت کی عورتیں فرما رہے ہیں، تو وہاں پہ دو نمبری عورتیں نہیں ہوں گی، فل کیا ہوں گی؟ ریفریش مال ہوگا، ریفریش ہوں گی، فریش مال ہوگا، کیا ہوگا؟ بکارت شکارت سب کچھ ان کا ماڈل بالکل نیو ہوں گی، دنیا والی بھی وہاں پہ جا کے فریش ہو جائیں گی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، فل اپڈیٹ ہو جائے گا۔ لڑکے تو وجہ جو حسن لڑکے حسن نا، لڑکے بھی تھے ہوئے سن نا، دوبارہ وہاں پہ اپڈیٹ ہی ہوں گے نا سارے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ گویا کہ وہ یاقوت ہیں، دیکھو ان لڑکیوں کو، جنتی عورتوں کو کیا کہا جائے؟ والمرجان، اور موتی، وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان سجائے ہوئے، سمجھ آئی؟ لیکن وہ ہر کسی کو نظر، یعنی کہ غیر محرم کے لیے ہوں گی، وہاں پہ پردہ ہے، دنیا میں بے پردگی کرو گے تو وہاں پہ بھی سزا ملے گی، پردہ وہاں پہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ایک محرم کی بیوی ہے تو پھر وہاں دوسرے کو نہیں دکھائی دے گی، بات سمجھنے کی بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل کیا جزاء بدلہ الاحسان احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے کچھ اور ہے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں نیکی کی، احسان کیا آپ نے، جنت میں آپ اللہ تعالیٰ بدلہ دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان دو باغ ہیں، اور ان دو باغوں میں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ اکثر مفسرین کے مطابق پہلی آیت نمبر 46 میں جن دو باغوں کا ذکر ہوا تھا وہ اعلیٰ درجے کے مقرب بندوں کے لیے ہیں، جیسا کہ اگلی سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے، اور اب آیت نمبر 62 سے جن دو باغوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ عام مومنوں کے لیے ہیں، تھوڑے سے کم کیٹیگری، کم یعنی کوالٹی کے، سمجھ آئی؟ ہے جنتی درجے ہیں نا، دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں ذرا اعلیٰ قسم کی کھجور بتاؤ، اعلیٰ قسم کا ہوٹل، اعلیٰ قسم کا گھر، سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پہ بھی ساری اللہ تعالیٰ انسان کو
کوالٹیاں ہوں گی. کسی کا نام جنت الفردوس، جنت الاعلیٰ، کسی اور کا نام حور عینہ، کسی کا نام کیا، سمجھ آئی؟ تھوڑا تھوڑا کوالٹی میں کیا ہوگا، فرق ہوگا، کسی کے سٹائل میں فرق ہوگا، کسی میں کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں آ رہا ہے جنہ نہ کوئی ذکر نہیں کہ جنہ بھی ملسن نا انہاں پریاں ملسن نہ بھائی، انہوں نے مزے ہو سن. کیا خیال یہ دونوں بار بار کیوں آ رہا ہے اس صورت میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مطلب کیا ہے؟ اے جنات اور انسان، اب تم تو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں تمہیں جنت کے بیان کر رہا ہوں، جنت میں لے جانے والی بات کر رہا ہوں. مدہامتان، نہایت سبز، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل. سمجھ آئی؟ سبزہ جب خوب گھنا اور گہرا ہو جائے تو وہ دور سے سیاہی مائل نظر آتا ہے، یعنی کالا کالا. یہ اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، گھنے قسم کے ہوں نا، گاڑے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، نضاختان، جوش مارنے والے، انہی میں دو ابھرتے ہوئے چشمے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دو باغوں میں. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، دونوں میں پھل ہیں، وَنَخْلٌ، اور کھجور کے درخت، ورمان، اور انار. اب اتنی بات سمجھو، رمان کیسے بولتے ہیں؟ انار. نخل بولتے ہیں کھجور، والنخل آئے، نخیل آئے تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ کھجور. اتنا تو سمجھو. فاکیہ کا مطلب فروٹ. آپ نے عربی میں سعودی عرب جائیں تو بھائی فاکیہ دکان پہ لکھا ہوتا ہے فاکیہ، فروٹ انگلش میں لکھا ہوتا ہے فاکیہتن، فواکہ. سمجھ آ رہی ہے؟ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. میوے سے مراد یہ میوے نہیں ہے صرف پھل، پھل کو میوے کہا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، پھر حوروں کا ذکر آ گیا ہے. سمجھ آئی نہیں؟ کنٹرول نہ رہو ذرا. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ، ان میں اچھی عورتیں ہیں، بہترین عورتیں ہیں، ایسی نہیں ہوں گی جو اوپر دیوار سے پھلانگ رہی ہوں. حسان، خوبصورت. سمجھ آئی؟ اکھا تلے رکھا کر. انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی. اللہ، سمجھ آئی؟ خیراتن، خوبصورت، حسان، خوبصورت. اور سمجھ آئیے، صرف خوبصورت نہ کرنا، خوبصورت، جمال بھی دیکھو، دین بھی دیکھو. ہاتھ رکھی رکھ، شاپ کر کے نہ ہو، شاپور رکھ کے نہ کرو، سارا مرنے ہو کمیاں. سمجھ آئی نے کہ نہیں گال؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں، حوریں مقصورات، ٹھہرائی ہوئیں، روکی ہوئیں، فی الخیام، سجائی ہوئی دلہنیں کمرے میں، خیموں میں. کس میں؟ اور وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا. کتنی حفاظت کرتے ہیں لوگ دلہنوں کی، کرتے ہیں کہ نہیں؟ سبالے بیٹھے ہونے، نمازاں ضائع ہوئے نہیں، تے مہندی لگی رہے، میک اپ خراب نہ ہوئے، یہ سب فضولیات. ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کے ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے. خیمے سمجھو، خیمے دنیا کے نکے نکے تمبو ہونے نا، اتنے خیمے بڑے 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 اسپیشل پروٹوکول والا کمرہ ہوگا حوروں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، نہیں چھوا ہوگا ان کو. اس کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوگا؟ ان ٹچ، وہ ان ٹچ ہوں گی. آسان سی بات، کیا ہوں گی؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، نہیں چھوا ہوگا ان کو، نہیں چھیڑا ہوگا ان کو، نہیں ان کو ہاتھ لگایا ہوگا کس نے؟ ان کو انسن، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے. بات سمجھا رہی؟ جس طرح دنیا میں جن بھی عاشق ہو جاتے ہیں انسانوں پہ نا، وہ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہوں گی ان پہ دونوں چھیڑا نہیں ہوگا. انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے، یعنی اس کے لیے بنی ہوں گی اسی کو ملیں گی، خیانت نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نہیں.
متکین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف مسندوں پر، خضر سبز، خضر سبز، وعبقرین اور نادر، حسان نفیس، وہ جنتی سبز رف، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب کیا ہوتا ہے مسندوں پر، اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، مزے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، مزے ہوں گے ان کے، کیا ہوں گے، دنیا میں سختیاں برداشت کی، عبادتیں کی، صبح فجر کے لیے اٹھے، تہجد کے لیے اٹھے، اور روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، کتنی سختی گرمی میں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ حج کر کے آئے، سخت گرمی میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے ان کی بھی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر بدلہ دیں گے بھائی، سمجھ آئی؟ زفرف نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ رف کے بول سکتے ہیں آپ اس قالین کو، جو کارپیٹ وغیرہ۔ یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ جنت کی نعمتوں میں سے جن جن چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، اگرچہ دنیا میں بھی ان کے وہی نام ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں، لیکن ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی لذت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بہراور فرمائے، آمین ثم آمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم، بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے نام، ربی کا، تیرے رب کا، ذی الجلال جو صاحب جلال ہے، والاکرام اور کریم ہے، صاحب کرام ہے، بڑا بابرکت نام ہے جو تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سورہ رحمان ایک نشست میں اللہ کے فضل کرم سے ہوئی، تو کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے، اپنی نعمتوں کو جھٹلانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر شریف صاحب حج فرما کے آئے، ان کا اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو، ان کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جائز حاجات سب کی پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے جو مقاصد ہیں، جو اس میں آپ کے احکامات ہیں، جو جنت کی نعمتیں، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور ایسے کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال بھی جو ہم ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے والے ہوں، ہمیں صحیح اصلاح کرنے والا، صحیح بیان کرنے والا، سمجھنے والا بنا دیجیے، قرآن سیکھیں، ناظرہ بھی پڑھیں، حفظ بھی کریں، عمل کریں، اور آپ کی نعمتوں کو، دنیا آخرت کی نعمتوں کو یا اللہ ہم یاد رکھیں، ہمیں نعمت نصیب فرمائیے، ہم بہت محتاج ہیں، سب سننے والے، دیکھنے والے، چینل پہ آنے والے، دیکھنے والے، سننے والے، سب کو ہدایت نصیب فرما، سب سے قرآن کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارا ذکر کی بھی توفیق عطا فرما، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔